नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं सादिया फ़रहान, जो कि तालीम व ताल्लुम में कुरान व हदीस के दर्स व तदरीस में बहुत पेश रहती हैं और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। मेरे साथ हैं अमरीन फ़ैसल, जो कि एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज हैं और बड़ी बहुस्न खूबी अपने इदारे को चलाती हैं। बहुत अच्छी मुंतज़िम हैं माशाअल्लाह, और उसके साथ साथ एक बहुत डेडिकेटेड माँ भी हैं। मेरे साथ हैं आलिया भट्ट, जो कि MSc साइकोलॉजी हैं और ह्यूमन जो रवैये हैं इंसानी, उनके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखती हैं और एक दीनी इदारे के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी हैं। मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि एक बहुत डेडिकेटेड माँ हैं। बच्चों की तरबियत पर बहुत अच्छे इनके पास गुर होते हैं माशाल्लाह, और बहुत डेडिकेटेड मौल्लिमा भी हैं। नाज़रीन, आज हम जिन हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो एक तो अपने वालिद की वजह से भी पहचानी जाती हैं, लेकिन अपने वालिद के अलावा वो अपनी ज़ात में ख़ुद भी वो यूनिक हैं। हफ्सा बिनते उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हा। नाज़रीन, हफ्सा बिनते उमर रदियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। कहा जाता है कि जब अभी तक उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इनकी शादी खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु से हुई हुई थी और इस्लाम कबूल करके ये हबशा हिजरत कर गए। और हबशा हिजरत करने के कुछ ही अरसे के बाद कुछ मुसलमान वापस मक्का आ गए थे, ये भी उन्हीं में शामिल थे। और फिर उसके बाद इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, यानी इन्होंने 2 हिजरतें की। मक्का से मदीना आ जाने के बाद जब ग़ज़वा बदर हुआ, तो ग़ज़वा बदर के बाद इनके शौहर खुनैस बिन हुज़ाफ़ा का इंतकाल हो गया और ये बेवा हो गई, और उस वक्त इनकी उम्र बेरली 18 या 19 साल बताई जाती है। तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इनके निकाह की फ़िक्र हुई और उन्होंने आकर तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से इसका ज़िक्र किया, क्योंकि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त सिंगल थे। और वजह क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, जो उनके अक़्द निकाह में थी, सैयदा रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ था बदर ही के बाद। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने खामोशी इख्तियार की। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में कुछ तकलीफ़ तो आई, लेकिन फिर मैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास गया कि वो मेरी बेटी से निकाह कर लें। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने भी खामोशी इख्तियार की। तो वो कहते हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की खामोशी से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खामोशी की हुई। और फिर इस बात की तकलीफ़ का तज़किरा उमर रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। और इस बात से ये पता चलता है ना कि एक इंसान अपने किसी अच्छे, किसी मुखलिस साथी के पास जाकर अपनी किसी तकलीफ़ का ज़िक्र कर सकता है, कि हो सकता है वो बेहतर मशवरा दे दे, या हो सकता है कि उसकी बात से कोई इंसान के तकलीफ़ पर कोई मरहम रखा जाए। तो ऐसा ही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान का निकाह उससे होगा जो हफ्सा से बेहतर है, और हफ्सा का निकाह उससे होगा जो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से बेहतर है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा को ख़ुद निकाह का पैगाम दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में वो ग़ज़वा बदर के बाद आ गई। अब नाज़रीन, हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो शख्सियत है उसमें कहीं कहीं हमें झलक नज़र आती है अपने वालिद की, और बिट्स एंड पीसेस हैं जो कि वाक़यात में जो हमें नज़र आते हैं इन हस्तियों के। तो हम कुछ का तज़किरा करते हैं। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, और इन दोनों की दोस्ती थी आपस में, और वो फरमाती हैं कि एक दफ़ा हम पहले तो कई दिन से भूखी थी, खाना नहीं था घर में, और फिर हमने उस दिन पर्टिकुलर डे पे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, हमने रोज़ा रखा हुआ था, नफली रोज़ा रखा हुआ था, और किसी ने हमें बड़ा ही एग्जॉटिक कोई मज़ेदार खाना भेज दिया, और हमें इतनी शदीद भूख थी कि हमसे बर्दाश्त ना हुआ, और हमने अपना नफली रोज़ा तोड़ दिया। और फिर हमें हुआ कि ये हमने क्या किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो सैयदा हफ्सा एकदम उठी और उठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं, और जाकर तो उनको बताया कि हमसे ये हो गया है। तो आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तारीफ़ में फ़रमाती हैं कि वो अपने बाप की बेटी थी, यानी उनके अंदर ये जुर्रत थी कि वो फ़ौरन जाकर बता लेती कि हमसे ये हो गया है,
اور کنفیس کیا کہ ہم سے یہ ہوا اور اب ہم اس کا کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے نہیں ان کو کوئی سرزنش کی کہ تم لوگوں نے کیوں نفلی روزہ توڑا, لیکن بہرحال روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد میں اس کو پورا کر لینا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی نہیں فرمایا تھا. اور اسی طرح سے بہت ذہین تھیں اور کویسچن کرتی تھیں, جیسا ہم نے پیچھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ کتنا دین ہمیں ان کے کویسچنز کے بدلے میں ملا ہے. تو اسی طرح سے جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر والوں کو اور ہجرت کرنے والے مہاجرین کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے, تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نجات دیں گے اہل ایمان کو. تو بیسیکلی یہ صراط ہے, پل صراط ہے کہ جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ ہر کسی نے اس کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے. پھر ناظرین ایک تلخ ایک واقعہ پیش آیا ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں, اور جو کہ ہر میرٹل لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی عزت اور آنر اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ بینگ ہیومن اور ہیومن جذبات اور ایموشنز رکھنے کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور اس میں کچھ واقعات آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ مثلا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ شہد پسند تھا وہ آپ کو شہد کا شربت پیش کرتی تھیں, آپ وہ پیتے تھے, اور آپ کو ذرا سا زیادہ دیر لگ رہی تھی جو آپ کی ڈیلی وزٹ تھی اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں, اس میں وہاں پر آپ زیادہ دیر لگا رہے تھے. تو اس میں پھر ان کو غیرت آئی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو, تو انہوں نے یہ پلان ہیچ کیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے. کو ایک وہ پھول ہوتا ہے جس سے اگر شہد کی مکھی چوس لے تو اس میں ایک سمیل سی آ جاتی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے بھی یہ کہا اور سیدہ حفصہ نے بھی یہی کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد کا شربت یا شہد پیوں گا ہی نہیں. تو پھر وہ سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئی کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے, کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. اور پھر کفارے کا ذکر ہوا کہ آپ کو کفارہ دے دینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات میں اور اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتائی, جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کا کوئی راز تھا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس میں پروب کرنے کی کہ ایگزیکٹلی تھا کیا. لیکن بہرحال کوئی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے جس کا تذکرہ کیا, اور ساتھ یہ فرمایا کہ کسی کو مت بتانا. لیکن جیسے ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے اور بعض اوقات خواتین کی ہوتی ہے, اور وہ اتنی کوئی ایسی بات پرومیننٹ بات تھی, سگنیفیکنٹ بات تھی جو وہ خود تک نہیں رکھ سکیں, اور انہوں نے اس کا ذکر سیدہ عائشہ سے کر دیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, اور بذریعہ وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کیوں بتائی وہ بات. تھوڑا سا جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ صرف نظر کیا, تھوڑا بات کی, یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلطیوں کی اصلاح کا ایک بڑا حسین اور بہت ہی ایک نرم طریقہ ہے کہ بہت زیادہ کنفرنٹیشن کرنا اور بہت زیادہ منہ در منہ ڈانٹ ڈپٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پر کی ہی نہیں. اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ہوا تھا کہ انہوں نے کیوں بیسیکلی ایک طرح کی ڈس اوبیڈینس تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ فوراً پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس علیم اور خبیر ہستی نے بتایا جو سب کچھ جانتا ہے, یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار کیا ان کے ساتھ, اور یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید ایک رجعی طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو دی اور یا دینے کا ارادہ کیا. تو لیکن غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے.
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوامہ اور قوامہ ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں سیدہ حفصہ، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ علیحدگی کا جو ارادہ فرمایا ہے اس ارادے کو ختم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ارادے کو ختم فرمایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے جس کا کہ ذکر اس لیے کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان کا اصلاح کا ایک بڑا حسین، خوبصورت، نرم طریقہ کار ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدہ شفاء بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھیں جو کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں اور بڑی قابل خاتون تھیں۔ تو ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھیں اور انہوں نے ہی سیدہ حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا، تو یعنی وہ ایک لٹریٹ خاتون بھی تھیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جیسے تم نے ان کو حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے اسی طرح اسے رقیۃ النملہ بھی سکھا دو۔ تو عام طور پر ہماری جو بکس ہوتی ہیں نا اس کے اندر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ چیونٹی کے کانٹے کا جو دم ہے وہ سکھا دو، لیکن دراصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ رقیۃ النملہ ان کی ایک ٹرم تھی اس پوئم کے لیے جو ان کی ایک ہوتی تھی ٹریڈیشن عربوں کی، کہ جو ایک وہ برائڈ کو دیا کرتے تھے کہ ایک نصیحت ہوتی تھی، اور اس نصیحت میں کئی چیزیں تھیں جیسے چھوٹے چھوٹے مصرے، اور ان میں ایک یہ نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ بڑا لطیف انداز جس میں تھوڑا سا ہیومر بھی شامل ہو اور تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف بھی شامل ہو اور اسی میں اصلاح کا عنصر شامل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس لیے فرمایا تھا کہ اسی طرح سے حفصہ کو رقیۃ النملہ بھی سکھا دو کہ جس میں ہسبینڈ کی اوبیڈینس کی بات آتی ہے، کیونکہ پیچھے یہ واقعہ جو ہے یہ گزر چکا تھا۔ تو ناظرین ہم یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایمان افروز تذکرہ کر رہے تھے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ان کی جتنے ہم نے تھوڑے چھوٹے سے واقعات ہم نے پڑھے ہیں تو ان پر کوئی آپ میں سے ریفلیکٹ کرے گا، کیا سیکھا، کیا خیال آیا؟ جی، ابھی ہم نے جس طرح صراط کی بات کی تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک پھسلن والا اور کیچڑ والا راستہ ہے، اور اسی طرح سے بعض علماء کے نزدیک وہ انتہائی باریک ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ اور ہمیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ صراط وہ پل ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بعض علماء کا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا راستہ ہے جس پر سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کچھ آنکھ چھپکنے کی طرح، کچھ بجلی کی تیزی سے، تو کچھ جو ہے وہ تیز اندھا گھوڑے کی طرح بجلی ہوا کی تیزی کے ساتھ، اور کچھ تو اونٹ کی طرح۔ اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ تو تیز دوڑ کر گزریں گے اور کچھ عام چال کے ساتھ، جبکہ کچھ گھسٹ کر چل رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اچک لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ پل صراط کے تیز نوکدار کنڈے ہوں گے جو کہ اپنے اعمال کے مطابق انسانوں کو اچک لیں گے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ پل صراط کا ذکر کر کے رو پڑا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کے اس احساس کے ساتھ ان کو اس فکر میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا کہ ساری زندگی وہ آخرت کی تیاری کرنے میں انہوں نے لگا دی۔ بالکل۔ اور ایک اور بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ صلہ رحمی اور امانت داری، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سواری ہوں گی انسان کی پل صراط پر، یعنی زندگی میں جو یہ کام کرتا رہے اس کو پل صراط پر سواری نصیب ہوگی۔ جی بالکل، یعنی ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم پل صراط پر سے کیسے گزر جاتے ہیں، اس کی تیاری آج ہی کرنی ہے۔
اچھا ایک اور بھی ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح یہ سوال کیا، اسی طرح ایک اور پتہ چلتا ہے کہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھیں. تو مدینہ میں ایک لڑکا سا تھا، شخص تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا. تو اس میں نا کچھ دجال کی خصوصیات پائی جاتی تھیں. تو ایک دفعہ کہیں راستے میں ابن عمر جو ان کے بھائی تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ ان سے ذرا الجھ پڑے ابن سیاد سے. تو بعد میں اپنے بھائی سے کہنے لگیں تم کیوں اس سے الجھتے ہو، یعنی تمہیں پتہ نہیں کہ دجال کا جو خروج ہے اس کا سبب اس کا غصہ ہوگا. تو جیسے پل صراط والا کویسچن ہے، اسی طرح سے یہ دجال کی بھی کچھ باتیں جو ہیں نا یہ ہمیں سیدہ حفصہ کی حدیث سے ہی پتہ چلتی ہیں. اور آپ اب مزید کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی کتنی فکر ہے. ہمیں تو نہ ابتدا کی خبر ہے اور نہ ہی انتہا کی خبر ہے. بالکل، نہ ہمیں دجال کا ڈر ہے نہ ہمیں صراط کا ڈر ہے. جی بالکل، اور بے خوف زندگیاں گزار رہے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہم اگر کسی دوسرے شہر شفٹ ہوتے ہیں یا اگر نیا گھر بناتے ہیں، ہم جہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں ہم وہاں صرف ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، جبکہ جس گھر میں ہمیں جانا ہوتا ہے اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر. جی بالکل، ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں. کرٹنز، فرنیچر، ایون ٹائلز تک ہمیں ہوتا ہے کہ ان کی میچنگ کا خیال کیا جائے. تو کیا ہم آخرت کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں؟ کیا ہمارا اس طرح فوکس ہے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت میں اتنا محو کر لیا ہے کہ آخرت کو بھول ہی گئے ہیں. اور یاد آ رہی ہے دعا سیدہ آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ کتنا فوکس ہوگا تو انسان یہ دعا اس دنیا میں کرے گا، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر بھی. جی بالکل، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس محبت میں ڈال دیا ہے. اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں ہم نے کتنی تیاری کی ہے. اور ہماری زندگی کی مثال تو بالکل اس برف فروش کی طرح ہے جو کہ جس کا اثاثہ ہر لمحہ جو ہے وہ گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. اور اس کی کامیابی کی صورت ہی صرف یہ ہے کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اس کو خرچ کر لے، اس کو بیچ ڈالے. ہمیں اس سے پہلے کہ دنیا سے جدا کر دیا جائے جس میں صرف کرنا ہے، اس دائمی زندگی کی طرف جس میں ہونا ہے، جس میں ہم نے پانا ہے، تو ہمیں اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال اچھے طریقے سے ضروری ہے کہ سوچ لیں. بالکل، جزاک اللہ خیر. آپ کی یاد دہانی سے واقعی دل بہت ایک اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی ہے کہ انسان آخرت اورینٹڈ بن جائے بجائے اس کے کہ دنیا اورینٹڈ ہی رہ جائے. کتنا خسارہ ہے نا اس میں. اور کوئی؟ جی، یہ جو ابھی آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ایک گلمپس دیا ہمیں کہ کس طرح دونوں امہات المومنین کے روزے تھے اور نفلی روزے تھے، اور بھوک کی اتنی شدت تھی کہ کھانا کہیں سے آتا ہے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں اور کھا لیتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. تو اتنا ایک وہ جو گھر کا ماحول ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کھانا ان کا کتنا سادہ تھا، سادہ اور کم تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کھانا تناول فرمایا ہو جس میں کھجوریں شامل نہیں ہوتی تھیں. تو یہ سارا یعنی یہ جو فل میل ہم لیتے جی ہیں، بالکل، بریکفاسٹ لیتے ہیں، پھر لنچ، پھر ڈنر ہم لیتے ہیں، فل میل ہم لیتے ہیں، وہی فل میل نہیں ہوتا تھا، یہ فل میل نہیں ہوتا تھا. ایک وقت سے زیادہ کا. ان کے کھانے کو اور ہمارے کھانے میں ایک تضاد ہے. مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ اسراف اس حد تک ہمارے کھانوں میں بھی شامل ہو چکا ہے. چلیں وہ پہلے تو ایک بات ہوتی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا بریکفاسٹ، لنچ اور ڈنر، اس میں کتنی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ اس بیچ میں برنچ اور ہائی ٹی ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے اکا دکا ریسٹورنٹس نظر آتے تھے، اب یہ ہے کہ ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے، فوڈ اسٹریٹس ہر جگہ آپ کو ملیں گی، اور جو اتنا بوسٹ ملا ہے فوڈ انڈسٹری کو اس کی وجہ سے. اور ابھی کووڈ-19 میں جو چیز سب سے زیادہ فلرش کری ہے یہ فوڈ ڈیلیوری ایپس ہیں کہ چلو جی ڈائن آؤٹ کرنے باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں جو ہے وہ ڈیلیوری کر لی جائے فوڈ کی. خواتین خانہ کا وہ سلیقہ کہ گھر میں کچھ بنائیں، کچھ پکائیں، وہ ہر چیز ایک سائڈ پہ رہ گئی. بالکل وہ سائڈ پہ ہو گئی. یہ بھی ایک ٹینجنٹ ہے نا، یہ بھی ایک ٹینجنٹ ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے فوڈ چینلز کتنے زیادہ کھل گئے ہیں اور اس میں وہ فوڈ کمپٹیشن، شیفز کے یہ ساری چیزیں ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو اتنی ایلیبریٹ ریسیپیز ہوتی ہیں، کئی دن لگتے ہیں. جی بالکل، اور ایسے لگتے ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون، جب کوئی ڈنر یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ ریسیپیز کی کہ میں بہتر بناتی ہوں اور میں بہتر نہیں، تو یہ سب چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ امت کے لیے تو ایک بہت لمحہ فکری ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے خطرناک بات ایڈ ہوئی ہے وہ رمضان میں
سحری پارٹیز اور افطار پارٹیز، اور کتنی وہ لیوش ہوتی ہیں اور کتنا وقت کا ضیاع ہے اس میں، وہ بابرکت ٹائم، جی بالکل وہ ضائع ہو جاتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا بالکل. تو آپا میں سوچی تھی کہ یہ جو اسراف ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں، تو اسراف تو یہی ہے نا کہ بے موقع اور بے تحاشا کسی چیز کا استعمال، اور گزشتہ امتوں کی تو یہ وصف بتایا گیا ہے. تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور یہی لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا تو لگتا ہے وہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی رہ گیا. ایون ڈیتھس کے اوپر وہ پورا کھانے کی ایک کیٹرنگ اب کروائی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ پروسیسڈ اور یہ جو ان آرگینک فوڈ ہے اس نے تو ہماری صحتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ہر جگہ آپ کو اوبیسٹی نظر آئے گی، ایسیڈیٹی، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے، آپ کے بلڈ پریشر، یہ سارا کھانے کی وجہ سے تو ہے. تو کتنا ضرورت ہے کہ اس کو ہم مینیج کریں. ابھی آج کوئی اپنی لمٹ ایک لگائیں کہ یہاں پہ آ کے ہم نے رکنا ہے، اور یہ ہماری زندگی ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح ہمارے کھانے بھی جو ہیں وہ اس طرح بہت ضروری ہے. کلو واشربو ولا تسرفو. بالکل. اور اگر اس کے اوپر ہم کر لیں عمل تو ہماری بیماریاں ویسے ہی بہت منیمائز ہو جائیں. ایک اور چیز جو مجھے بہت عجیب لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنا وقت لگا کر جب فروٹ کٹنگ کو اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے نا، مطلب آپ اس کو اس طرح کاٹ کے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے ساتھ کوئی فلاورز بنا رہے ہیں. کبھی تربوز کو چھیل کے اس کو کس طرح کا کس شیپ کا کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس پر کتنا وقت لگتا ہے. اور اس کا اینڈ ویجیٹیبلز کے ساتھ بھی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ ویسٹ. فوڈ کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کرنے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کیا وہ زیادہ ذائقہ دار ہو جائے گا، یا وہ کیا آپ کے لیے اس میں برکت بڑھ جائے گی، یا وہ کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، سوائے اس کے کہ کچھ دیر کے لیے آپ ایک چیز کو نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے. کتنی یوز لیس ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر ہم نے اپنی انرجیز لگائی ہوئی ہیں. اور کوئی آپا سوری، اس میں نا وہ فوڈ پیکج جو ریپ کیا جاتا ہے وہ بھی ایڈ ہو گیا ہے کہ ایک تو فوڈ بہت اچھا ہے تو اس کو ہم نے ریپ اس طرح کرنا ہے کہ وہ بھی اس میں اسراف میں چلا گیا ہے. اور اس کے کیا اس کا فائدہ وہ ضائع ہو جاتی ہے جو ریپنگ اوپر کی ہوتی ہے. ہمیں اپنی سوچیں درست کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں محبت ان ہستیوں سے ہے، ہم ان کی جنتوں میں، ان والی جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، ہم ان کی رفاقت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا جو عمل ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جی آپ نے ابھی اس سے پہلے جو ایک واقعہ بتایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وجہ سے کسی بات پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کچھ تھوڑا ناخوش ہو گئے، کچھ خفا ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ تو صوامہ قوامہ ہیں، یعنی بہت زیادہ روزے دار ہیں اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، اور یہ کہ وہ جنت میں آپ کی ساتھ ہوں گی، آپ کی بیوی ہوں گی. تو یہ ان کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر کیا ہے اس میں. اور پھر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کی پاور کو ہم بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یہی عبادات ہمارے لیے سعادت کا بھی باعث بنتی ہیں، ہماری گناہوں کی معافی کا بھی باعث بنتی ہیں، اور اللہ کی رضا کا بھی باعث بنتی ہیں. اور روزہ اور نماز دونوں عبادات ایسی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ قوت بھی دیتی ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہمارے لیے یہ سورس آف انرجی ہیں دونوں عبادات. تو ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ابھی ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم کا میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نمازیں انسان کے گناہوں کو دھو دیں گی. سبحان اللہ. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلی نماز سے دھل جاتے ہیں. بالکل. جیسے انسان 5 دفعہ وقفے سے نہائے تو اسی طرح 5 دفعہ وقفے سے نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے. بالکل. اور صاف ستھرا رہتا ہے گناہوں کے میل سے. تو یہ انسان کی کلینزنگ ہو رہی ہے نا نمازوں سے. اور پھر اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی ہماری کلینزنگ بھی کر رہا ہے. اور روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے خاص عبادت ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اس لیے نہ تو وہ کوئی بیہودہ بات کہے، نہ ہی کوئی جاہلانہ بات کرے،
اور اگر کوئی شخص اس سے لڑنے مرنے کو تیار ہو اور اس کو گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار انی ہوں، صائم، جی میں روزے سے ہوں۔ اور روزے کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہماری جو عبادات ہیں عموماً بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ رمضان آ رہا ہے تو پریشانی کا سا ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ روزے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے نماز ہو تو اس پر بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جیسے سردیوں میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کتنی نمازیں جلدی جلدی آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے کلینزنگ کے طریقے جو ہیں وہ باقاعدہ بنا کر رکھے ہیں۔ ایک اور چیز یہ کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے جس کا کہ نام باب الریان رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی اس میں سے داخل نہیں اللہ ہو سبحانہ سکے وتعالیٰ گا۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنے روزے رکھ لیں کہ ہم باب الریان میں جانے کے ایلیجبل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بعد قرآن کو اکٹھا کیا گیا تو وہ جو مصحف تھا وہ مصحف الام کہلایا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور اپنے وقت وفات انہوں نے وہ سیدہ حفصہ کے گھر رکھوا دیا کیونکہ اس کی پریزرویشن اور اس کی حفاظت بہت ضروری تھی، اور سیدہ حفصہ ہی کے پاس وہ رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منگوا کر اپنے پاس نہیں رکھا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ان کی بلیسنگ ہے، ان کے مناقب میں سے ہے کہ جب پھر حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرات میں سے ایک قرات پر ہی جمع کریں تمام مسلمانوں کو، تو پھر انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ مصحف منگوایا تھا، اور 60 احادیث ہیں جو کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں سیدہ حفصہ کا وصال ہوا، اور مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا اور اس نے نماز جنازہ پڑھوائی تھی، اور قبر میں ڈالنے والے آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر تھے، اور ان کے ساتھ ان کے باقی کوئی بھتیجے وغیرہ جو ہیں وہ تھے۔ ناظرین، ایک اور ام المومنین جن کے بارے میں ہمیں صرف ایک بات ملتی ہے، اور وہ صرف 2 یا 3 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حصہ رہی ہیں، لیکن وہ ایک بات ہی ان کی سچی ناموری بن گئی ہے، ہر کوئی ان کو اسی نام سے جانتا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر احد میں شہید ہوئے، اور ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور وہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ غریبوں کو اور یتیموں کو اپنے حصے کے کھانے میں سے کھانا کھلایا کرتی تھیں، ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھیں، اور ان کی بہت زیادہ خیال اور دستگیری کیا کرتی تھیں، اور یہ واحد امہات المومنین میں سے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی ام المساکین کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بچپن سے ان کو شوق تھا، اور یہ اکثر اس عمل کو دہراتی تھیں کہ یہ مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی عمر ان کی تھی، کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی قریب 33 ان کی ایج تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے، تو بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے ان سے بہت سارے کام کروا لیا، اور وہ ایک نیک عمل جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے ان کی پرسنالٹی کا، وہ یہ کہ وہ غرباء کو کھانا کھلاتی تھیں اور مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کھانا ہی کیوں ہمارے دین نے اتنی زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ اس لیے کیونکہ کھانا ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو کسی بھی مخلوق کو بھوک جو ہے وہ کسی حد تک پہنچا سکتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی تھی سورہ دہر کی کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اور اسی یہ جنت والوں کی صفات آتی ہیں سورہ دہر میں، اور اسی میں فردر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو عطا کیا نظرۃ و سرورا، سکون اور سرور، اور یعنی جسمانی آرام بھی اور دل کی راحت اس عمل کے جواب میں آتی ہے، ریوارڈ میں۔ تو مجھ میں اس میں میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بھی آ رہی تھی کہ تم سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ اسی طرح یہی عمل کہ اگر تم کھانا کھلاتے ہو، سلام کو عام کرتے ہو اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو
सुबहान अल्लाह, खाना खिलाना तहज्जुद के लेवल का एक अमल है जो अल्लाह का कुर्ब का बाइस बनता है। तो उसमें अब हमें ये देखना है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। पर्सनली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को भी जानती हूँ कि जो उन्होंने तामुल मिस्कीन के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है उनका, कि उसमें वो गुरबा को इकट्ठा करते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाते हैं, और साथ कुरान की कोई अच्छी बात बता दी जाती यानी है, जिस्मानी ग़िज़ा भी, जी, रूहानी ग़िज़ा भी। रूहानी ग़िज़ा भी। और आपा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब लोग जाते हैं तो वो इतनी दुआएं देते हैं कि उन्होंने वो सीखा भी होता है और वो खाना भी खाते हैं। तो और वो दीन के भी करीब आने का एक ज़रिया बन बिल्कुल, जाता है ना और उनका, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह एक उखरवी एक्टिविटी निजात का भी चलती है, ज़रिया बन जाता है। ऐसी हेल्दी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह चलती है जो फ़ायदा मंद है बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए भी। और अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो मुझे एक ज़हन में ये बात आई थी कि हम अपने बच्चों को भी इस चीज़ का जो है वो तवज्जो दिलाएं, और ख़ुद अगर माएँ ये कर रही हैं घर में, बच्चे ख़ुद ब खुद इस चीज़ को करते हैं कि आप अपने घर में जो रूटीन का खाना बना रहे हैं वो 2 से 4 लोग मिनिमम, आप उनका ही अगर डेली ज़्यादा खाना बना लें और आप छोटे बॉक्सेस बना लें। बिसाइड सर्वेंट्स, आप अगर अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई चौकीदार हैं, कोई मसाजिद हैं, कोई ऐसी जगह है, कुछ शॉपकीपर्स हैं, आप उनको खाना भेज दें। या आप अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं, आप सिग्नल पे खड़े हैं, आप अपने साथ 2-4 डब्बे खाने के रख लें, डिस्पोजेबल बैग्स जो होते हैं, और आप वो उनको दे दें, तो हम भी इंशाल्लाह इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं और हम ये कोशिश करें कि हम ये अमल करें ताकि अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी सलामती के साथ जन्नत में ले जाए और जन्नतों का वारिस बनाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, इतनी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन अज़ीम हस्तियों से कुछ सीख सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।